तो नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग में फरीक बन गया है। ईरान के तीन न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने अमेरिकी कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्लान्स तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब में कहा, यह फ़ौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थी। इससे बात करने के लिए हमें सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम उल हक ने ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, क्या कमेंट करेंगे? ताज़ा सूरत हाल है, अमेरिका भी अब जंग का हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए, दो तीन बुनियादी सवाल हैं। पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने, आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौम के खिताब में अनाउंस किया बड़े धरले से, बड़े प्राउड लहजे में कि जी हमने काम कर दिखाया, उनकी 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। और उन्हें फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, अभी तक तो नहीं हुई, और वो ये क्लेम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आप देख लें कि जो ईरान कह रहा है, ईरान की बात को अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी हमने तो स्मेल कर लिया था कि ये होगा। हमने अपने एनरिच यूरेनियम को, अफसूदा जो यूरेनियम था, और प्लस अपने सेंट्रीफ्यूज हमने वहाँ से निकाल लिए थे। अगर ये बात है तो फिर तो बहुत बड़ा ब्लफ और फूल बनाया उसने वेस्ट को और अमेरिका को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है कि उसको इतनी आसानी के साथ आप रद्द कर सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इंडिपेंडेंट ज़राए यही बता रहे हैं कि खासा नुकसान हुआ है ईरान को भी। लेकिन खैर, जो कहा जा रहा है, अमेरिकी तो कह रहे हैं अभी हमने एक दफ़ा ये किया है, अभी 2-3 और प्रिसीजन करनी है, अगर ये बात ना आए तो फिर हम करेंगे। तो अमेरिकियों को भी एहसास है कि पूरी तरीके से उनका न्यूक्लियर प्लांट्स या न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको तबाह नहीं किया गया। अब सवाल ये कि ये मैसेज किस किस के लिए है। वैसे तो अब यूँ लगता है कि अमेरिका ने, इजराइल ने अमेरिका को ड्रैग कर लिया इसमें, और वो उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया जाए। और दूसरी तरफ आप देखते हैं अमेरिका में एक भूचाल आ गया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की इजाज़त के बगैर, आपने देख लें 2001 की जब अफगानिस्तान में वो चढ़ाई की थी, बाकायदा कांग्रेस से इजाज़त दी थी, यूनाइटेड नेशन का मैंडेट था। फिर 2003 में जब अफगानिस्तान इन्होंने इराक पे हमला किया था, 44 ममालिक की कोलिशन बनी थी, वो भी एक यूनाइटेड नेशन की एक इजाज़त थी, कांग्रेस की अपने मुल्क के अंदर से इजाज़त थी, परमिशन लेके किया था। तो यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि ये सदर तो अपने तौर पे किसी मुल्क पे हमला करने का फैसला कर ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि जी ऐसा क्यों किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो वैसे भी आप देख लें जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो तो किसी की बात सुनते ही नहीं है, और वो डैम केयर वाली बात है, ना कानून को मानते हैं ना आइन को मानते हैं। उन्होंने तो आपने देखा अभी हालिया दिनों में कैलिफोर्निया में एंटी इमिग्रेंट्स जो जुलूस जलसे रैलीज निकली थी, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं कैलिफोर्निया के गवर्नर को गिरफ्तार कर लूँगा। उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक का जो स्टेट बैंक होता है उनका, उसके प्रेसिडेंट को कहा था तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे, और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई भी हैं। और उन्होंने कुछ लॉज बना भी लिए हैं कि बगैर किसी जिसको कहते हैं अदालती अहकामात के वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका में तो अब बहस छिड़ गई है कि जी आइन और कानून की कोई चीज़ जिसको बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पामाल किया है उसको रुकना चाहिए। लेकिन बहरहाल डैमेज हैज़ बीन डन, और ईरान के लिए तो मसाइल हैं। लेकिन ईरान ने जो अच्छी बात की अभी तक, जो आमतौर पर सराहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के जो उसने दावा किया था कि जी अगर हमारी इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अमेरिका डायरेक्ट हमले करता है तो हम अमेरिकी मफादात जो हैं, अहदाफ, मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में उन पर हमला करेंगे। वो नहीं किया। जैसा कि आप देखते हैं कतर में सेंट कॉम का अपना हेड ऑफिस है, और किस तरह बहरीन में, सऊदी अरब में, बाकी जगहों पे उनके अड्डे हैं अमेरिका के, उन पे कोई हमला नहीं किया। तो ये भी एक है कि उन्हें अंदाज़ा हो रहा है ईरान को कि इससे तो मिडिल ईस्ट के ममालिक भी नाराज़ होंगे, उनकी सॉवरेनिटी जो है ना वो भी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चैलेंज होगी। तो फिर अब तो वो थोड़ा बहुत हमायत इस सेंस पे तो ज़रूर कर रहे हैं कि कंडेम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जो किया जा रहा है गलत है। तो शायद कल ये भी ना हो। तो मेरा ख्याल है उस सारे तनाज़र में देखा जाए तो ईरान के पास ऑप्शन अब यही रह गए हैं कि उन्होंने किस तरह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे ये जो लेटेस्ट उन्होंने किया है ये खैबर वाला, ये कहते बड़ा लीथल है। अगर ये जारी रखता है तो कहा यह जा रहा है कि इजराइल के पास कोई इतना लंबा चौड़ा असला नहीं है कि वो एक लंबी जंग लड़ सके। ये तो लंबी जंग लड़ के दिखा चुका है ईरान। 8 साल आपने देखा माजी में इराक के साथ इनकी जंग हुई थी,
ویسے بھی خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے 10 سال کی پلاننگ کر لی ہے کہ 10 سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے. تو میرا خیال ہے ان کا ریزالو دیکھا جائے اور ان کی ٹیکٹکس دیکھی جائے, کریج دیکھی جائے اور جس کو کہتے ہیں جذبہ دیکھا جائے, تو میرا خیال ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. باوجود اتنے نقصان کے وہ اس طرف نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے زیرو لیول پہ انویسٹمنٹ کو نہیں دے کے جانا اور اسی بنیاد کے اوپر ہم پہ حملہ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے تو جو انتباہ کیا وہ خوفناک ہے کہ اس کی ریڈیشن تبکاری اثرات جو ہیں وہ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہوئے, اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن اگر دوبارہ سے اس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ابھی تو کہتے ہیں اندر ہی سارا مواد اور بم جو یہ بنکر بسٹر تھے اندر ہی رہے ہیں اور وہیں سے تباہی پھیلی ہے, اوپر ان کے اثرات نہیں آئے. اگر خدا نہ خواستہ اوپر اس کے اثرات تابکاری آتے ہیں تو ریجن میں بھی اور بیانڈ اس ریجن بھی مسائل ہو جائیں گے. تو اب یہی ہے کہ اب سفارتکاری کو ابھی بھی سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ موقع دیا جائے. ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس لحاظ سے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی کی ہے کہ 2 ہفتوں کا خود ٹائم دیا تھا اور 2 ہفتوں میں ابھی 2-3 ہی دن گزرے تھے اور انہوں نے حملہ کر دیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت ٹریپ کیا ہے نیتن یاہو نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو. اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ اسٹیلتھ طیارے جو ہیں B-52 بامبر وہی یہ 15,000 kg کا اس کو کہتے ہیں پے لوڈ اٹھا کے لے کے جا سکتے تھے اور وہی یہ کر سکتے تھے. اسرائیل کے پاس 5,000 kg کا پے لوڈ ہے اور پھر اس کے پاس وہ جہاز نہیں ہے گرانے والے جو اسٹیلتھ بامبر ہیں, اور ٹام ہاک کا جو میزائل ہیں کروز میزائل وہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے امریکہ نے آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ اپنا یورپین ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ تو نہیں لگتا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے کہ اس سارے مسئلے میں چائنا اور رشیا جو ہے نا دے شوڈ اسٹے اوے ود اٹ, تو مطلب ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں کودے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہ بھی احتیاط سے کام لے رہے ہیں. روس تو پھنسا ہوا ہے یوکرین کی جنگ میں, چائنا دیکھ لیں وہ اس طرح جنگوں میں نہیں آتا, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ چلتا ہے آگے اور یہ لڑائی آگے رہتی ہے اور پھر رجیم چینج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اگرچہ اس وقت تو بڑا مشکل ہے رجیم چینج کیونکہ بڑے نیشنلسٹ لوگ ہیں ایرانی, وہ اپنی جس کو کہتے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے شاید نہ ہوتا عام حالات میں تو وہ کوئی ان کے خلاف بات کرتے, تو اس لیے ان کو رجیم چینج کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن نتھنگ کین بی سیڈ, اس دنیا میں کوئی چیز کہتے ہیں ناممکن نہیں ہے. اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے نیکسٹ ان لائن وہ کہا جا رہا ہے یہ GCC کنٹریز گلف ممالک سعودی عربیہ UAE قطر اور باقی ممالک بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر پاکستان کے لیے بھی مشکلات اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ لوگ کہتے ہیں رجیم چینج کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے تفتان بارڈر جو یہ ایران کا بارڈر ہے وہاں پہ اسرائیلی آ کے بیٹھے ہوں گے. مطلب ایران افغانستان تو پہلے ہی ہمارے خلاف ہے, تہران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے. اچھی بات ہے کہ انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے, ان کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کی تعریف کی گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلگام حملے جو کے بعد جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو ایران نے اس کو کوئی کنڈم نہیں کیا تھا, اس کی کوئی مذمت نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے کسی طریقے سے ہندوستان کی سپورٹ کی تھی. تو اس بات کو دیکھتے تو میرا خیال ہے وہاں پہ ابھی ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ پاکستان نے تو دیکھیں آج بھی فارن آفس نے بڑے بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے یہ امریکی جو حملہ ہوا ہے. تو پاکستان تو پتہ ہے اس کو نیکسٹ ڈور نیبر ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ ڈی اسٹیبلائز یہ ریجن ہو, انسٹیبل ہو جائے اپنا ایران. اس کے بعد پھر ظاہر ہے ریجن کے اور ممالک کے لیے مشکلات ہوں گی. تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جی, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. امریکی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حملہ کر دیا, ہماری طرف سے بس ختم ہے معاملہ. اگر یہ بات چیت پہ آتے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو دوبارہ سے یورپین یونین کے 3 ممالک کے ساتھ بات ہونی تھی, فرانس, جرمنی اور انگلینڈ کے ساتھ, یہ جنیوا میں ایک ملاقات ہوئی ہے, وہ جو عباس عراقچی ہیں فارن منسٹر ان کے ایران کے, لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں اسرائیل کے تو پھر ہم بات نہیں کریں گے. اگر اللہ کرے کہ اسرائیل حملے بند کر دے, کیونکہ امریکہ نے تو جو اہداف پورے کر سکتا تھا اسرائیل کے لیے کیے ہیں, تو ایک سفارتکاری کو ایک موقع دیا جائے اور دوبارہ سے بیٹھ جائیں تو کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہو جائے. کس حد تک یہ مان لیں کہ جی ہم نے کے ساتھ ہوا, غزہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کل ہی آپ دیکھ لیں کہ بے شمار لوگوں کو ٹینکوں کے نیچے لا کے اس نے اسرائیل نے مار دیا ہے. تو اس کو تو ایک بلینکٹ کور دیا ہوا ہے, وہ تو اب جس کو کہتے ہیں کہ شاید اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ضمیر جو ہے وہ مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
اب بین الاقوامی طور پہ دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تو رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ جی میری بات سنی جائے, سمجھا جائے اور معاملے کو دیکھا جائے, لیکن نہیں ہو رہا. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کی دیکھ لیں, تلسی گبارڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس کی جو ڈائریکٹر ہے, اس نے چند دن پہلے سینٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ ایران اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلحہ بنا سکے, اپنا ویپن گریڈ کے اسلحہ بنا سکے. لیکن آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج ان کے خلاف بات کی, انہوں نے کہا شی واز رانگ, تو ان کو بھی اپنا بیان, تلسی کو بھی اپنا بیان واپس لینا پڑا کہ جی میرے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. اگرچہ غلط ہے, وہ تو اس کی آڈیو موجود ہے وہاں پہ, بلکہ ویڈیو موجود ہے جو سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی میں اس نے جواب دیا تھا. یہ تو میرا خیال ہے صورتحال تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے. امریکہ کے اندر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ مینڈیٹ کے بغیر حملہ کیا گیا, کانگریس سے نہیں پوچھا گیا. انٹرنیشنل سطح پہ جو اپوزیشن ہونی چاہیے, جو مخالفت اور کنڈمنیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور معذرت کے ساتھ اب عرب ممالک کو بھی جس طریقے سے بھرپور اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ایک میسج اسٹرانگ دینا چاہیے امریکہ کو بھی کہ بھئی سفارتکاری کے ذریعے اور اپنے جتنے وسائل ہیں, ادروائز تو یہ خدا نہ خواستہ ایران فال ہوتا ہے تو نیکسٹ ان لائن تو پھر عرب ممالک ہیں, پاکستان بھی ہے. تو یہ آئی اوپنر ہے جی سب کے لیے, اور یہ جس کو کہتے ہیں وقت ہے سول سرچنگ کا. اب وہ سول سرچنگ کس حد تک ہوگی یہ دیکھنے والا سوال ہے. جی اچھا صاحب, شرجیل مخاطب وہ جاننا چاہیں گے اس وقت سچویشن جو ہے وہ اوبیسلی ورسٹ ٹو ورسٹ ہوتی جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے میں ہم اگر دیکھا جائے پاکستان اور ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کا کردار اس میں کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایران کی طرف سے تو واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جو مذاکرات کے دروازے وہ تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, لیکن فی الوقت امریکن ایکٹ کے بعد, اس حرکت کے بعد جو ہے وہ فی الوقت بند ہیں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں کوئی بڑی کارروائی ایران کی جانب سے ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ایران تو لگ رہا ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے کچھ کرے گا. ابھی تک تو آپ نے دیکھ لیں کہ وہاں ایک جس کو کہتے ہیں ایک مصیبت تو ہو گئی اسرائیل میں نا, حیفا میں اور باقی جگہوں پہ جو حملے کیے ہیں, اور لیٹسٹ حملے جو کیے گئے ہیں خاص طور پہ خیبل ہائپرسونک جو بلسٹک میزائل ہیں اس کے بعد, اب وہ تو کریں گے. اور کہا اب سوال تو لوگ کر رہے ہیں, گنتی کر رہے ہیں کہ جی کتنے لگا چکے ہیں اور کتنے ان کے پاس ہیں. کچھ کہتے ہیں ابھی 100 ہیں, 100 سے زیادہ بھی یہ میزائل ہیں. ویسے تو ڈرون ان کے پاس اور بھی ہیں, اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہوئی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 90% سے زیادہ شرجیل وہ جو تھی ان کی کیپیبلٹی اسرائیل کی کہ وہ ڈرون کو روکنے کی, وہ کہتے ہیں کم ہو کے 60% ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم جو تھا اس کو بھی کسی طریقے سے بے اثر کیا گیا ہے اور کامیاب ہوا ایران اپنے میزائل مارنے پہ. وہاں پہ کس لیول کی تباہی ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے, جانے ابھی زخمی وہاں پہ ہوئے ہیں, بندے مرے نہیں ہیں, جبکہ آپ نے دیکھے 26 لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل کے, اور 400 سے زیادہ شہادتیں ایرانیوں کی ہوئی ہیں. اب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وقت تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ اب یہ بیٹھنا چاہیے. اور جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی چائنا اور رشیا, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اپنا کوئی بڑا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں یا وہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جنگ کا دائرہ اگر وسیع ہوتا ہے تو چائنا رشیا بھی بیچ میں کودیں گے. ایز وی اسپیک ابھی تک تو ایسی کوئی چیز شدید نہیں ہے, کل کا کچھ نہیں پتا. اور دوسرا میری نظر میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب, UAE, قطر اور ان کا کویت کے ممالک کا ریئیکشن کیا ہے. اس طریقے سے ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. یہ اس بات پہ امریکہ کو راضی کریں کہ آپ کوئی حملہ نہ کریں, اور دوسری طرف ایران کنونس ہو جائے کہ امریکی اہداف جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کے بیسس ان پہ نہ حملہ کرے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے اور پھر کسی ڈھنگ طریقے سے ایرانی جو حکومت ہے اس کو کنونس کیا جا سکے. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ طے ہے بات کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور یہ ان پرووک حملہ کیا گیا ہے. اور پھر یہ آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق جو وہ کر رہے تھے بالکل ٹھیک کر رہے تھے. سالہ سال سے وہ سرٹیفکیٹ دیتی تھی ایجنسی کہ ایران کوئی اسلحہ نہیں بنا رہا, نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا, اور پھر خود انہوں نے اجازت دی تھی تجویز کے 4% آپ انرچ کر سکتے ہیں یورینیم کو اپنے کیا کہتے ہیں انرجی پرپزز کے لیے, اور 20% آپ میڈیکل پرپزز کے لیے کر سکتے ہیں. وہی وہ کر رہا تھا, اس کے بیونڈ تو گیا نہیں ہے, اور اس کے باوجود اس پہ حملہ کیا گیا. تو میرا خیال ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب اگر ضمیر اگر سب لوگوں کا یا بین الاقوامی کمیونٹی کا اگر جس کو کہتے ہیں سو نہیں گیا, مر نہیں گیا, تو اب انہیں میرا خیال ہے اب سوچنا چاہیے
کیونکہ اگر یہ بات اگر بڑھتی ہے تو پھر وہ جو بات لوگ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مڈل ایسٹ میں کا دائرہ بہت بڑھ جائے گا، جنگ کے حالات خراب ہوں گے، اور پھر تیسری عالمی جنگ کی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو اپیرنٹلی بالکل، اور ایسی سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.